كونوا مع الصادقين وقال في مقام الآخر إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے ہم عمر ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کا معنی و مطلب سمجھنے سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم سب کے داتا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ ہی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس جلسے میں وقت کم ہے اور فہرست بہت لمبی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں پیچھے سے آواز دی جائے، میں یہ کوشش کروں گا کہ اپنے ہی وقت پر اپنی تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ روشنی ڈال کر آپ کے سامنے سے گزر جاؤں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، نعت پاک کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا، تھوڑا سا ایک اور بڑھا دیجئے صلی علی محمد، سب لوگ مل کے پڑھیں ساتھ میں کہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد، کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اور آخری شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے، بہت ہی پیارا شعر ہے، آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ تیری گلی سے جائے کیوں، صلی علی نبینا
सल्ले अला मुहम्मदिन। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, मैंने आयत करीमा तिलावत की कूनू मअस सादिकीन। दूसरी आयत तिलावत की इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून। यानी रब इरशाद फरमा रहा है अपने बंदों से, कूनू मअस सादिकीन, ए मेरे बंदों सच्चों के साथ हो जाओ। और दूसरी आयत में इरशाद फरमा रहा है कि औलिया अल्लाह ही परहेज़गार हैं। मोहतरम हज़रात, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज की बज़्म का जो मौजू है वो मेराज मुस्तफ़ा है, लेकिन उस पर गुफ्तगू ना करके मैं इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून और कूनू मअस सादिकीन पर रोशनी इसलिए डाल रहा हूँ कि आज की इस बज़्म की सदारत करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो भी सच्चा है और अल्लाह का एक वली है। मोहतरम हज़रात, मेराज मुस्तफ़ा पर तो और भी उलमाए कराम का खिताब होंगे, आने वाली शख्सियतें इस मौजू पर रोशनी डालेंगी, लेकिन इससे पहले हम ये जान लें, हम ये पहचान लें कि हम जिस आस्ताने से वाबस्ता हैं, हम जिस आस्ताने का खाते हैं वही की गाते हैं, आखिर उस आस्ताने पर जो सज्जादगी के निज़ाम को अंजाम दे रहा है, जो वहाँ पर पूरे के पूरे तौर पर वहाँ के जितने भी निज़ाम हैं अपने बुजुर्गों और असलाफ़ों के तरीक़ों पर चलते हुए उनको बखूबी अंजाम दे रहा है, आखिर वो ज़ात है तो कौन है, उसके अंदर कौन सी कमाल व खूबियाँ हैं। मैं मुख्तसर से वक्त में आपके गोश गुजार करता हुआ चलूँगा। मोहतरम हज़रात, इससे पहले कि मैं उस ज़ाते बाबरकात पर कुछ रोशनी डालूँ, मैं आपको ये बता दूँ कि रब इरशाद फरमा रहा है, कूनू मअस सादिकीन, ए मेरे बंदो सच्चों के साथ हो जाओ। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह के वली ही परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं। मोहतरम हज़रात, इन दोनों आयतों को अपने जहन में रखिए। मुख्तसर थोड़ा सा वक्त चाहता हूँ। आइए मैं कुरान से सवाल करता हूँ कि ए कुरान, तू बता कि तूने तो कह दिया कि सच्चों के साथ हो जाओ, तूने तो कह दिया कि अल्लाह के जो वली होते हैं वो परहेजगार हैं, लिहाजा इनका दामन थाम लो, लेकिन ए कुरान तू ये बता कि हम इस भरी दुनिया में, इस आसमान के नीचे, इस ज़मीन के ऊपर हम सच्चों को पहचाने कैसे, हम सच्चों को जाने कैसे, हम उनको कैसे पहचाने कि जो अल्लाह से डरते हैं, हम उनको कैसे जाने जिनके सीनों में अल्लाह का खौफ है। मोहतरम हज़रात, आइए कुरान से सवाल करते हैं कि ए कुरान, तो ये बता कि क्या जिसकी ज़्यादा लंबी दाढ़ी है वो सच्चा है, कि क्या जिसकी ज़्यादा लंबी ऊंची टोपी है वो सच्चा है, या कोई अरबी सच्चा है, या फिर अजमी सच्चा है, या फिर सूरज की परस्तिश करने वाला सच्चा है, या फिर पेड़ों की परस्तिश करने वाला सच्चा है। मोहतरम हज़रात, आगे और चलिए, आइए कुरान से सवाल करते हैं कि ए कुरान, तू बता क्या जिसके ट्रक पर ट्रक चल रहे हैं हम उसे सच्चा जाने, या फिर जिसकी बिल्डिंगें खड़ी हैं हम उसे सच्चा जाने। ए कुरान, तू ये बता जो इस वक्त पूरे शहर में, पूरी दुनिया में मालो ज़र्फ का मालिक है हम उसे सच्चा जाने, या फिर जो जाहो जलाल और मर्तबे पर फायज है हम उसे सच्चा जाने। मोहतरम हज़रात, इस तरह आप कुरान से बारी बारी सवाल करते जाएं। मोहतरम हज़रात, कुरान से आप पूछे कि ए कुरान, तू ये बता कि सच्चा कौन है, अल्लाह से डरने वाला कौन है, तो आपको कुरान जवाब देगा, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़का वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीन फिल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हीनल बास उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। मोहतरम हज़रात, कुरान हमें बता रहा है, कुरान ने सच्चों के और अल्लाह से डरने वालों के तकरीबन 6 औसाफ गिना दिए। 6 औसाफ
قرآن نے بتایا کہ جو اللہ مال کی محبت میں یعنی اپنے سینے میں مال کی محبت بھی رکھے, مال ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے. کس پر خرچ کرے اس کی تفصیل آگے بتائی. پھر دوسرا ایک وصف گنایا جو نماز کو قائم کرے, تیسرا وصف گنایا جو زکوٰۃ کو دے, پھر آگے اور وصف گنایا کہ جو غلام کو آزاد کرنے میں مال خرچ کرے, پھر آگے بتایا کہ جو تکلیف میں, جہاد میں اور فلاں فلاں جگہوں پر صبر کرے, پھر بتایا کہ جو وعدے کا پکا ہو یہی اللہ سے ڈرنے والا ہے اور یہی سچا ہے. محترم حضرات, آئیے اس آیت کے تناظر میں ہم حضور صاحب سجادہ حضور سید اختر میاں علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں. محترم حضرات, آئیے ہر ایک وصف ہم حضرت کی ذات میں دیکھتے ہیں. اگر حضرت کی ذات میں یہ وصف ہے تو ہمیں بلا شبہ یہ کہنا ہوگا کہ حضرت ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور سچوں کی فہرست میں شامل ہیں. محترم حضرات, سب سے پہلے قرآن نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. محترم حضرات, اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے محبوب مال کو خرچ کرو. محترم حضرات, کرونا پیریڈ میں آستانہ عالیہ سمدیہ پر آنے جانے والوں نے, وہاں سے رابطہ رکھنے والوں نے دیکھا, بلکہ حضرت کی ہی سرپرستی میں ایک مدرسہ چل رہا ہے, مدرسہ جامعہ سمدیہ. اس مدرسے کو جو وہاں سے تعلق رکھتے ہیں لوگ بخوبی جانتے ہوں گے. پورے ہندوستان میں آپ پورے ہندوستان کے مدرسوں کے بارے میں جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اکثر مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچروں اور مدرسوں کی تنخواہیں بند ہو چکی تھی, لیکن جس مدرسے کی سرپرستی حضور صاحب سجادہ فرما رہے ہیں, کرونا جیسی پیریڈ میں بھی وہاں سخاوت کے ذریعے بہائے جا رہے تھے. محترم حضرات, آپ حضور صاحب سجادہ کی ذات میں دیکھیں تو نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, معراج مصطفیٰ کانفرنس, حضور اختر میاں صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. محترم حضرات, ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایسا شیخ ملا. ہم اپنے ایسے شیخ کے سائے میں پل اور بڑھ رہے ہیں. محترم حضرات, میں آپ کا تو نہیں جانتا, لیکن میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بری نازم کے ہستم من غلامت, کہ میں اس بات پر نازا ہوں کہ مجھے آپ نے اپنا غلام بنا لیا ہے. محترم حضرات, آگے چلیے میں آپ کو بتاتا چلوں. آپ کو معلوم ہوگا بہرائچ کے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بہرائچ کے مفتی صاحب ہیں, اسی جامعہ میں پڑھے ہوئے ہیں, اسی آستانے کے وابستہ ہیں. ابھی گزشتہ بارش میں سیلاب آیا بہرائچ میں سیلاب ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ پر میں گفتگو کر رہا ہوں. بہرائچ میں سیلاب آیا, نہ جانے کتنے لوگ بے گھر ہو گئے. محترم حضرات, جب حضور صاحب سجادہ کو یہ بات پتا چلی کہ سیلاب میں نہ جانے کتنے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, بے سر و سامانی کے عالم میں تڑپ رہے ہیں. محترم حضرات, علی کا خون رگوں میں دوڑ رہا تھا, علی جیسی سخاوت رگوں میں ایسی دوڑی کہ حضور صاحب سجادہ کو رہا نہ گیا. بہرائچ گئے اور اچھی خاصی رقم بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 4-5 لاکھ روپے کی رقم سے وہاں کے پر جو لوگ پریشان حال تھے ان کی مالی امداد فرمائی. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. محترم حضرات, حضور صاحب سجادہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب آپ اس آیت کے تناظر میں دیکھیں گے تو ایک ایک وصف آپ جب بغور مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا. آگے چلیے. اللہ, ہمارے شیخ کی بات کا تو عالم نہ پوچھئے. ہماری شیخ کا عالم تو یہ ہے, ہمارے شیخ حضور صاحب سجادہ کا تو عالم یہ ہے کہ محترم حضرات, آپ ان کا دن دیکھیں یا رات دیکھیں, ہر وقت اتباع سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزرتا ہے. محترم حضرات, آگے اور چلیے, آپ کو پتا چلے گا. آگے ارشاد فرمایا گیا, اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جو تکلیف میں, مصیبتوں میں, جہاد کے وقت صبر کرے. محترم حضرات, آپ نے سنا ہوگا اپنے بڑوں سے, آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا
کہ حضور صاحب سجادہ کی صبر کا عالم تو یہ ہے کہ نہ جانے کتنے ان پر وار کیے، اپنوں نے بھی کیے، بیگانوں نے بھی کیے، لیکن جب حضور صاحب سجادہ ان سے ملتے ہیں تو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، محسوس تک نہیں ہوتا کہ ان پر کسی نے وار کیا ہے۔ یہ حضور صاحب سجادہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات۔ محترم حضرات، آگے اور چلیے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، میں نے کیا کہا؟ رب نے متقی اور صادقین کے 6 اوصاف گنائے ہیں۔ آگے رب ارشاد فرما رہا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جو وعدہ کر لو اس کو پورا کرو۔ محترم حضرات، حضور صاحب سجادہ کسی ایسی ویسی ذات کا نام نہیں، یہ علی کے لاڈلے ہیں، لاڈلے۔ ان میں 6 تو 6 ہیں، بلکہ اگر رب اور بھی اوصاف گناتا تو یہ میرا یقین ہے کہ یہ علی کا لال اپنے اندر وہ پورے کے پورے اوصاف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتا۔ محترم حضرات، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور صاحب سجادہ نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے وعدے کیے اور پورے کیے۔ میں ان کی ذات پر نہ جا کر کے بلکہ نبی رہے حضور صاحب سجادہ کی بات کو بتاتا ہوں۔ یہ خادم اسی آستانے پر چند دنوں سے پڑا ہے، جاروب کشی کر رہا ہے۔ یہ میری قسمت ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ وہاں پر جاروب کشی میں حضرت نے مجھے شامل کر لیا ہے۔ محترم حضرات، حضور صاحب سجادہ کی تو بات چھوڑو، نبی رہے حضور صاحب سجادہ کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ چھوٹے سے ہیں، وہ میدان میں کھیل رہے ہیں، کھیلتے ہی کھیلتے انہوں نے مجھ سے کہا کہ احمد بھائی آپ میرا یہ کام کر دیجئے، آپ میرا فلاں کام کر دیجئے، میں آپ کو اس کے بدلے میں چاکلیٹ دوں گا۔ محترم حضرات، ننھے ننھے پھول کھیل رہے ہیں، میں نے کہا اس کے بدلے میں مجھے چاکلیٹ ضرور چاہیے۔ سامعین کرام، یہ جلسے جلوس میں بتانے والی بات نہیں، لیکن یہ ضرور بتایا جائے گا اس وقت جب یہ علی کے ایک لال نے کارنامے کیے ہو۔ محترم حضرات، وہ ننھے سے پھول کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے بدلے میں آپ کو چاکلیٹ دوں گا۔ محترم حضرات، میں نے ان کا کام کر دیا، دن گزر گیا۔ دوسرا دن مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں بیٹھا، پیچھے سے چپکے سے آتے ہیں اور کہتے ہیں احمد بھائی یہ رہی آپ کی چاکلیٹ۔ میں نے کہا کیسی چاکلیٹ؟ جواب سنیے محترم حضرات، اور ایمانی حرارت اپنے اندر پیدا کر لیجئے، یہ وہی خون ہے جو حضور صاحب سجادہ کا خون ہے۔ حضور صاحب سجادہ کا خون یہ بولتا ہے کہ احمد بھائی کیا آپ کو یاد نہیں کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کر رہا ہوں۔ محترم حضرات، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا، ایک قلائد الجواہر نام کی کتاب ہے جس کو حضور غوث اعظم علیہ رحمت الرضوان نے لکھا ہے۔ حضور غوث اعظم علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ مسند مشیخت پر، مشائخ کے مسند پر بیٹھنے کے قابل وہی شخص ہے جس کے اندر 12 اوصاف ہوں۔ مسند پر وہی بیٹھنے کے قابل ہے کہ جس کے اندر 12 اوصاف ہو۔ دیکھیے ہیں تو 12 اوصاف، سننے میں بہت لگ رہا ہوگا، لیکن بیان کرنے والا ایک ایسا شخص ہے، بیان کرنے والی ایک ایسی ذات ہے کہ محترم حضرات اس نے ایسا بیان کیا کہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں پیوست ہو جائے گا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ 12 اوصاف ہو، 2 خدائے تعالیٰ کے، 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور 2 کر کے 4 یاروں کے، پورے کے پورے 12 ہو گئے۔ وہ کون؟ ایک صرف اللہ رب العزت کے کون سے 2 اوصاف؟ صفت ستاری اور صفت غفاری۔ محترم حضرات، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ حضور صاحب سجادہ کے اندر وہ اوصاف آپ خود دیکھتے چلے جائیے گا، وقت بہت کم ہے، میں بتاتا چلا ہوں۔ صفت ستاری اور صفت غفاری۔ محترم حضرات، جس کے اندر صفت ستاری ہو اور صفت غفاری ہو وہ مسند مشیخت پر بیٹھنے کے لائق ہے۔ اور اس خادم نے شب و روز بلکہ 6 مہینہ بستر علالت پر جب حضرت تھے تو شب و روز حضرت کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، اور الحمدللہ حضرت کے اندر کوٹ کوٹ کر صفت ستاری اور صفت غفاری کا ملاحظہ کیا ہے۔ محترم حضرات، آگے حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وصف کون سے؟ رفیق ہو اور شفیق ہو، رفیق ہو اور شفیق ہو۔ سامعین کرام، رفیق ہونا اور شفیق ہونا یہ قریب المعنی مطلب کے الفاظ ہیں۔
سامعین کرام، جب آپ اس معنی کے تناظر میں حضور صاحب سجادہ کو دیکھیں گے تو آپ کو سر سے لے کر پیر تک حضور صاحب سجادہ رفیق و شفیق نظر آئیں گے۔ محترم حضرات، دوسری جگہ اللہ رب العزت حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور حضرت ابوبکر صدیق کے دو وصف، صادق بھی ہوں اور مصدق بھی ہوں، سچے بھی ہوں اور سچوں کی تصدیق کرنے والے بھی ہوں۔ سامعین کرام، سچا ہونا تو بہت اچھی بات ہے، سچا ہونا تو مصدق کے مقابل میں بہت آسان ہے، لیکن سچوں کی گواہی دینا یہ بہت مشکل ہے۔ جب کسی سچے کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی ہے تو اس کے برابر میں کھڑے ہو کر اس کی تصدیق کرنے والا کوئی علی کا لال ہی ہوا کرتا ہے، اور وہ حضور صاحب سجادہ ہیں۔ محترم حضرات، آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو اوصاف، کون؟ برائی سے روکے اور بھلائی کی دعوت دے۔ برائی سے روکے یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ سامعین کرام، حضور صاحب سجادہ کے اندر امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے اوصاف تو ایسے ہیں کہ شب و روز جو 50,000 روپے لے کر آپ کے یہاں ایک رات کی زینت بن کر تقریر کرنے آتا ہے، وہ باتیں وہ نہیں بتا پائے گا جو اپنی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر حضور صاحب سجادہ لوگوں کو دعوت دے دیا کرتے ہیں۔ آپ جائیے تو صحیح، اگر کوئی ٹوپی لگا کر نہیں جا رہا ہے تو اسے تنبیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ شعار اسلام میں سے ہے، ٹوپی لگاؤ۔ اگر کوئی اسلامی لباس نہیں پہن رہا ہے تو اسی اسلامی لباس پہنانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر کوئی اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے مسلمان نہیں لگ رہا ہے تو اسے مسلمان بننے کی شکل و صورت کے اعتبار سے دعوت دے رہے ہیں۔ محترم حضرات، آگے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ دو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف ہوں، کون؟ سخی ہونا اور رات بھر قیام کرنا۔ الحمدللہ آپ کو بھی اگر ملاحظہ کرنا ہو، ابھی میں نے سخاوت والا واقعہ سنایا، آپ کو بھی اگر ملاحظہ کرنا ہو تو حضرت کی زندگی کو دیکھیں، آپ کو یہ دو وصف بھی ملیں گے۔ اور آگے حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے دو وصف یعنی علم والے بھی ہوں اور شجاعت و بہادری والے بھی ہوں۔ وقت بہت کم ہے، ورنہ ایک ایک وصف پر ایسا میں آپ کو حضور صاحب سجادہ کی زندگی کے بارے میں بتاتا کہ کما حق کہوں میں بیان بھی نہ کر پاتا، وہ ہے حضور صاحب سجادہ کی ذات۔ محترم حضرات، علم کا عالم تو یہ ہے، حضور صاحب سجادہ کی علم کا عالم، غور سے سنیے گا۔ آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا کہ حضور صاحب سجادہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر آپ غصہ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کہنے لگتے ہیں۔ سامعین کرام، علم کا عالم تو یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ نہ جانے کتنے مولوی جو کتابوں کو سمجھ نہیں پاتے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ چاہے میراث کی کتاب ہو چاہے منطق کی کتاب ہو، حضور صاحب سجادہ اپنی قیام گاہ میں بیٹھ کر مطالعہ کیا کرتے ہیں۔ اور جب کسی غیروں کو یا عام آدمی کو بھی سمجھاتے ہیں تو قرآنی آیتوں کے دلائل و براہین کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ محترم حضرات، علم کا عالم یہ ہے، اور شجاعت و بہادری کا عالم تو یہ کہ آپ سن 1992 کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیں۔ سن 1992 میں جب دشمنان اسلام نے، کفار نے ہماری مسجدوں کو، ہماری سجدہ گاہوں کو ڈھانے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت جیل بھرو آندولن کا اگر کسی نے اعلان کیا تھا تو وہ حضور صاحب سجادہ کی ذات تھی۔ محترم حضرات، یہ تھی شجاعت و بہادری کا عالم۔ سامعین کرام، المختصر دو لفظوں میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ صاحب سجادہ کے پاس جتنی بھی امانتیں ہیں، ان کے سینے میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، وہ کسی اور کی نہیں، وہ حضور حافظ بخاری کی امانتیں ہیں۔ بھلا کیوں نہ وہ اپنی عوام کا اس طرح خیال رکھیں۔ اور سامعین کرام، آپ یہ وصف ملاحظہ کر پائیں یا نہ کر پائیں، صاحب سجادہ کی ذات میں یہ تمام اوصاف اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں، آپ کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے کہ وقت کا ولی جسے حضور اکبر المشائخ کہتے ہیں، اس نے اپنے مسند پر حضور صاحب سجادہ کو بیٹھالا ہے۔ یہ ہے ذات حضور صاحب سجادہ علیہ رحمت الرضوان کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بولنے میں اگر کسی قسم کی خامیاں اور غلطیاں لغزشیں ہوئی ہوں تو معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔